दोस्तों साथी अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। आज के इस वीलॉग में मैं जिक्र करूँगा सियासी जमातें और सियासी जमातें का माशरे को मजबूत बुनियादों पर जो है मजबूत करने के लिए उनका रोल क्या होना चाहिए, और बदकिस्मती से कुछ लोगों का जो है ना वो रोल क्या है। तो उसका मैं जिक्र करूँगा, थोड़ा सा तकाबली जायज़ा लूँगा। तो जैसा कि आपके इल्म में है, क्योंकि सियासत जो है ना एक नाम है, एक नज़रिए के पीछे जब आप एक नज़रिए को फॉलो करते हैं कि समझते हैं कि ये बंदा, इसके नज़रिया ठीक है, ये मेरे साथ मैच करता है, ये अवामी फलाह के लिए हैं, तो मैं पीछे चलता हूँ। तो मैं से मुराद है कि हम सब लोग, तो जिस तरह हम ये मजहबी सतह पर भी हमने पीर मुर्शद पकड़ा होता है, उसके हाथ पर बैत करके तो हम फिर वो चलते हैं पीर के नक्शे कदम पर अपने चलकर, तो आगे जो है ना हम बढ़ते हैं। इसी तरह सियासी रहनुमा भी जो है ना इसके अंदर जो बड़ा कलीदी रोल अदा करते हैं कि जो उनके फॉलोअर हैं तो उनको वो क्या दे रहे हैं। तो अगर अगर सियासी रहनुमा के अंदर या उस सियासी जमात के अंदर एक जमहूरी कल्चर परवान चढ़ रहा है, एक गौर व फिक्र का कल्चर है, कुछ करने की धुन है, माशरे को इकट्ठा रखने की लगन है, और वो डायलॉग्स के लिए हर वक्त वो ओपन रहती है, क्योंकि टॉलरेंस जो है ना ये एक बुनियादी चीज़ होता है, टॉलरेंस और डायलॉग्स। तो ये दो चीज़ें जो है ना ये तमाम सियासी कारकुनों में भी, तमाम सियासी जमातों में भी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर वो सियासत, और मेरा ख्याल है वो सियासत नहीं कुछ और कर रहे हैं। तो टॉलरेंस और अगर अगर कोई सियासत है, सियासी रहनुमा जिसको हम अपना सियासी राहबर मानते हैं, जिसके अंदर हम ये उसको लेकर चलते हैं, तो अगर अगर ये अगर वो उसके अंदर जो इतनी एबिलिटी नहीं, उसके कैपेबिलिटी नहीं, मामला फहमी नहीं, उसके अंदर तहम्मुल और बर्दाश्त नहीं, तो वो तलवार लेकर हर वक्त निकला होता, तो हम अपने सियासी कारकुनों को क्या तरबियत देंगे। क्योंकि ये खेल होता है नज़रियात का, एक्सप्रेशन का होता है, क्वेश्चन का होता है, आंसर का होता है। तो सियासी जमातों के कारकुनों का भी वो मेंटरिंग करते हैं, माशरे की अपने फॉलोअर्स की मेंटरिंग करते हैं। जिस तरह जैसे ये मैं अगर किसी अगर दरख्त फलदार होगा तो उसका फ़ायदा भी दूसरों को जो है ना वो उसके जो करीब आते हैं, जो उसके जाते हैं, उधर से गुजरने वाले होते हैं, या जिनकी वो मलकियत होती है, या आप समझ लें कि उससे लोग फ़ायदा जो है ना वो उससे लेते हैं, फलदार और दरख्त से, फूलों से फ़ायदा लेते हैं, खुशबू का फ़ायदा लेते हैं काफ़ी उससे। और अगर वो कांटेदार झाड़ियाँ होंगी तो जो भी उसके करीब जाएगा तो उसका दामन भी तार तार होगा, वो जख्मी भी होगा। तो उसी तरह जो है ना ये सियासी रहनुमा भी हमारे ऐसे होते हैं जो हर वक्त उनके ज़ुबान पर आग के गोले होते हैं, तो जो कि वो माशरे की गलत तरबियत करते हैं। तो ज़िंदगी हमें तजर्बा से बहुत कुछ सिखाती है। तो आज मैं अपने माजी का भी एक मैं आपके साथ मैं किस्सा मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब नौजवान होते हैं तो हमारा खून जो है ना ये ज़्यादा गर्म होता है, हमें मामला फहमी उस लेवल तक नहीं होती। मैं पिछले मेरा तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा मजबूत और मरबूत है, और बड़ा अकीदत का मेरा रिश्ता है। मेरा पहला और आखिरी सियासी रोमांस भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और उस रोमांस से मैं ना तो अब तक निकला हूँ, ना ही मैं निकलना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने कि पहले भी एक जिक्र किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, मीनार पाकिस्तान में कि हमारी इंट्रैक्शन, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का हमने बोला था कि हम जो है ना MSF हमारे ऊपर तशद्दुद करती है, हम उसका मुकाबला करना चाहते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खैर बोला कि भाई अगर कलम हाथ में रखनी है मेरे साथ चलो, नहीं तो किसी और जगह पर चले जाओ, तुम भी मेरे बच्चे हो। तो उसी तरह जो है ना ये मैं जो है ना ये होती है सियासी तरबियत, कि कौन जो है ना अपने कारकुनों को अपने बच्चा समझ कर किस तरह उसकी तरबियत करता है। तो उस दौर में जो 90s की जो सियासत को जानते हैं, तो ये भी चीज़ बड़ी अहम होती है कि जो सियासतदान या सियासी पार्टी उसका खमीर किससे उठा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना ये पहली जमात है, पाकिस्तान बनने के बाद पहली जमात है जो मार्ज़ वजूद में आई, जो आवाम ने बनाई।
تو باقاعدہ باقی جو ہے نا لوگوں نے نام چلائے یا کچھ پاکستان بننے سے پہلے تھیں، تو پارٹیشن کے بعد جو ہے نا ادھر ادھر ہو گئی، جیسے جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی وغیرہ، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی جماعتیں ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک مینیفیسٹو پر جماعت بنی تھی پاکستان پیپلز پارٹی، تو اس کی باقاعدہ انہوں نے جو ہے نا اس کی وہ لٹریچر وغیرہ لے کر ملک مراج غالب وغیرہ اور حنیف رامع، مولانا کوثر نیازی اور بھی کافی بڑے نام ہیں جنہوں نے، شیخ رشید جو ہے نا وہ بابا سوشلزم، تو انہوں نے جو ہے نا یہ اسٹڈی کر کے ایک پاکستان پیپلز پارٹی، ڈاکٹر مبشر حسن، تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کھڑا کیا تھا ایک مینیفیسٹو کے اوپر۔ تو کارکنوں کی تربیت بھی اسی حساب سے ہوئی ہے، ٹالرنس کی اور پولیٹیکل ڈبیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ بات چلتے ہیں، کیونکہ ان کے لیڈر جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ ڈی مورلائز نہیں ہونے دیتی، ان کو جو ہے نا وہ اس طرح کی تربیت ہی نہیں کرتی، کیونکہ بڑے بڑے فن خواہ بھی آتے ہیں، جیسے اپنے دور میں بہت کچھ ہوتے ہیں، تو مگر پاکستان پیپل پارٹی کے اندر آ کر جو پاکستان پیپل پارٹی کی متعین کردہ سیاست کے رول ہیں تو انہی کے مطابق چلتے ہیں۔ بہت بڑے جرنیل بھی آئے ہیں، جج بھی آئے ہیں، بیوروکریٹس بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر آئے ہیں، مگر انہوں نے اپنی بیوروکریسی، اپنی ججی یا جرنیلی وہ پیچھے چھوڑ کر ایک جمہوری کلچر کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بڑے نام ہیں اس کے اندر جن کا اس وقت میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو 90s کے اندر جیسے آپ کے علم میں ہے کہ میاں نواز شریف کا خمیر ضیاء الحق کی کوک سے ہوا تھا، سیاسی کوک سے، تو ان کے اندر ایک کنفنٹریشن بھی تھی، ایک کنفنٹریشن کا ایلیمنٹ تھا، نہ ماننے والوں کا ایلیمنٹ تھا۔ تو چونکہ ان کو ایک بنی بنائی جماعت مل گئی، انہوں نے بٹرے کیا جنیجو کے ساتھ، تو جنیجو کے ساتھ نون لیگ اس کے اندر انہوں نے علیحدہ کر دی۔ تو 1990 کی بات ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکز میں حکومت تھی اور میاں نواز شریف کی حکومت تھی پنجاب میں، تو پیپلز ورکس پروگرام جو ہے نا یہ ہمارے ہوتے تھے، تو مختلف اضلاع پر انہوں نے جو ہے نا کیونکہ پنجاب کے لوگوں کو ڈلیور کرنے کے لیے پیپلز ورکس پروگرام کے حوالے سے بی بی نے ایک پروگرام شروع کیا تھا۔ تو میاں نواز شریف نے ایک عوامی جلسے کے اندر، تو یہ واحد لیڈر ہے اس وقت تک، اب نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب کوئی اور آ گیا، اس نے اس سے بھی جو ہے نا وہ غور سے اس کا ہم آگے جا کر ذکر کرتا ہوں۔ تو میاں نواز شریف نے، حالانکہ جماعت اسلامی بھی جو ہے نا یہ تشدد پر اکسانے والی یہ جماعت تھی، جمعیت ان کا جو اسٹوڈنٹ ونگ تھا، تو میاں نواز شریف نے ایک جلسے کے اندر جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر یہ خطاب کیا کہ میں ایم ایس ایف کے ذریعے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا محاسبہ کروں گا۔ جلسے کے اندر جو جہاں تک 1990 تک یہ پہلا سیاسی رہنما تھا جس نے بڑے جلسے کے اندر جو ہے نا یہ اس طرح کی بلو دی بیلٹ جو ہے نا اس نے بات کی تھی۔ اگلے دن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیپلز ورکس پروگرام کے مختلف اضلاع میں دفتروں کو آگ لگا دی گئی۔ ٹھیک ہے، آگ لگانے والے کون تھے؟ یہی ایم ایس ایف والے۔ ٹھیک ہے، تو خیر میں نے بھی اس وقت کیونکہ ہمارا بھی خون جوان تھا اور یہ سوشل میڈیا اتنا یہ بھی نہیں تھا ایکٹیو، تو خبر پہنچتا تھوڑی سی دیر ہوتی تھی۔ اس وقت جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ بھی کافی اخباروں میں وہ شاید سرخی پر بنی تھی کہ اگر میاں نواز شریف صاحب ایم ایس ایف کے ذریعے پیپلز پارٹی کا محاسبہ کریں گے تو پی ایس ایف نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ تو خیر اس کے بعد کچھ نتائج بھی بھگتنے پڑے۔ تو اس اسٹیٹمنٹ کے بعد مگر یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے ایک تربیت، تو سیاسی کارکن کی تربیت کیسی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک دفعہ میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ امروز اخبار تھا غالباً، تو امروز اخبار کے اندر میں ایک اسٹیٹمنٹ لے کر گیا کیونکہ مجھے لکھنے کا بڑا شوق تھا، انفارمیشن سیکرٹری تھا میں پی ایس ایف کا، تو تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے نا وہ سینٹینس وغیرہ الفاظ کی چناؤ جو ہے نا وہ درست نہیں تھا۔ تو چونکہ یہ وہ صحافیوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ پرو بھٹو، پرو پیپلز پارٹی کافی صحافی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایڈیٹر صاحب جو ہے نا ہمیں کہتے تھے کہ آپ آ جاؤ میرے پاس خبر لے کر آ جاؤ، میں خبر لگوا دوں گا۔ تو میں وہ خبر لے کر گیا، انہوں نے خبر پڑھی، انہوں نے جو ہے نا یہ مجھے آج بھی وہ الفاظ یاد ہیں، تو انہوں نے وہ پڑھ کر دیکھا، انہوں نے بولا کہ اگر آپ بیٹا ایسے الفاظ استعمال کرو گے نا تو آپ کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کی پارٹی کی قائد ایک خاتون ہے، تو اس کے بارے میں اگر کسی نے کوئی غلط لفظ بولا تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا۔ میں نے اسی وقت ان کے سجیشن کے مطابق وہ فقرہ، وہ جملہ، جو الفاظ میں نے لکھے ہوئے تھے وہ کاٹے۔ یہ سیاسی تربیت ہوتی ہے۔
تو آج کے دور میں اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک پاکستان کی سیاست کے اندر ایک سیاسی طبقہ امرانڈوز جو ہے نا یہ متعارف ہوا ہے۔ تو اس کی جو ہے نا، کیونکہ ابھی عمران خان نیازی جو ہے نا یہ نوسر باز، اس سے بڑا رنگ بار اور نوسر باز میں نے اپنی زندگی میں آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ نوسر بازی کیونکہ ہر بندے کو یہ چکما اور چونا دیتا ہے، اور اس ایک طرف یہ چونا دیتا ہے، دوسری طرف وہ دوسرا کام کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ بھی آج اس کی کل اس کی 6 تک تھی، 6 جولائی تک اس کی ضمانت کی توسیع تھی، اس نے ایکسٹینشن کے لیے جانا تھا۔ تو اس کا وکیل جو ہے نا یہ عدالت میں گیا، وکیل نے بولا کہ جی عمران خان نیازی کی جان کو خطرہ ہے، وہ عدالت نہیں آ سکتے۔ اگلے دن جناب وہ جو ہے نا وہ میاں چنو، غالباً میاں چنو کے قریب، تو وہ جلسے کے اندر وہ چلا گیا، اور آج جو ہے نا یہ لاہور کا جلسہ اس نے کیا ہے۔ تو جلسوں کے اندر وہ جا رہا ہے، مگر یہ کہ عدالت کو جو ہے نا یہ رنگ بازیاں دکھا کر وہاں سے جو ہے نا وہ ایڈوانٹیج لیتا، جبکہ دوسروں کو یہ کرٹیسائز کرتا کہ یہ عدالتوں کا سامنا نہیں کرتے۔ آصف علی زرداری صاحب کے اوپر مقدمے ہیں، فیال طاہرپور پہ ہیں، پیپلز پارٹی کی دیگر قیادت پر وہ ہر تقریباً پیشی پر جاتے ہیں، شاید ہی کوئی پیشی ان کی مس ہوئی ہو۔ تو یہ بندہ اگر وہ جلسے کے اندر یہ کھڑا ہو کر اس نے جو بولا ہے کہ میں تقریباً جو ہے نا یہ ایک ٹائیگر فورس، ٹھیک ہے۔ تو ٹائیگر جو میں آپ کو، اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں اس کا، میرا خیال شاید مہر بخاری کے ساتھ انٹرویو ہے، تو ٹائیگر اس نے اپنے کتے کا نام دیا، اس کے گھر کے اندر جو کتا ہے نا تو اس کا کتے کا نام دیا ٹائیگر۔ آپ یوٹیوب سے اس کی سرچ کر سکتے ہیں۔ تو میں ٹائیگر فورس جو ہے نا وہ ہر حلقے کے اندر میں بناؤں گا، تقریباً یہ 10,000 کے قریب جو ہے نا یہ لوگوں پر یہ مشتمل ہوگی ٹائیگر فورس، ٹھیک ہے۔ ٹائیگر فورس کا کیا ہے، یہ ایک ملیٹنٹ گروپ بنانا چاہتا ہے عمران خان نیازی بیسیکلی، کیونکہ اس کی بھی خمیر جو ہے نا یہ اٹھا ہے جنرل پاشا اور ظہیر الاسلام وغیرہ، اور حمید گل نے یہ بیج بویا تھا، اور جس کی جو ہے نا وہ ہم کاٹ رہے ہیں۔ ضیاء الحق کا بھی اس کے اندر رول تھا، کیونکہ اس نے بھی اپنے دور کے اندر اس کو جو ہے نا یہ بڑا حیثیت ہے کھلاڑی، کافی اس کو پروٹوکول دے کر اس لیول پر لے کر گیا۔ تو پھر بعد میں یہ حمید گل نے اس کو پارٹی بنانے کی بنیاد رکھی، پھر جنرل پاشا اور اس کا ظہیر الاسلام وغیرہ، انہوں نے یہ سارا یہ بڑا ڈرٹی پالیٹکس کر کے سیاست کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر کے یہ پاکستان کے اوپر یہ مسلط کر دیا۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، کیونکہ اگر اس کی جان کو خطرہ ہے تو ہم بنی گالہ کے ارد گرد جو ہے نا یہ کے پی کے سے لائے ہوئے، جن کا کوئی ریکارڈ نہیں، کسی کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں، پی ٹی اے کے پاس یقیناً ہو تو ہو، تو مگر یہ کہ گورنمنٹ لیول پر کسی کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں کہ یہ کون لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، مسلح ہے۔ تو وہاں کے آنے جانے والے لوگوں کی بھی انہوں نے زندگی جو ہے نا یہ اجیرن کی ہے۔ کل ایک گاڑی کراس کرنے کے انسیڈنٹ کے اوپر جو ہے نا یہ فائرنگ انہوں نے کسی بندے پر کی، اور وہ بندہ زخمی بھی ہوا۔ تو عمران خان نے جو جلسہ کیا تھا، میں اس کی طرف آتا ہوں واپس، تو اس نے جو ہے نا یہ ٹائیگر فورس جو ہے نا بلانے کا اس کے اندر اعلان کیا، اور اس نے یہ بولا ہے کہ اس کو میں ہر طرح کی میں تربیت دوں گا کہ آپ نے جو ہے نا وہ الیکشن ڈے کو لے کر، کیونکہ یہ اس کے علاوہ ہیں جو باہر کیمپ وغیرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو باقاعدہ یعنی کہ عام کارکنوں کے علاوہ ہے یہ ٹائیگر فورس۔ تو یہ ٹائیگر فورس اگر آپ اس طرح یہ ملیٹنٹ ونگ بنا کر، تو آپ سیاست نہیں کر رہے، آپ فسطائیت کی طرف جو ہے نا یہ لے کر جا رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان جو ہے نا اس کو ایک اچھے لیڈروں کی ضرورت ہے، جو کہ اپنے سیاسی کارکنوں کی تربیت کر سکے، نہ کہ رنگ بازی، روز ایک نیا ایجنڈا، روز ایک نئی چیز۔ اور ایک اور بھی عمران خان نیازی کے بارے میں مشہور ہے کہ جو وہ واہ ویلا کرتا ہے نا، اگر کسی کے بارے میں کسی کا نام لے کر، ٹھیک ہے، یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، یہ کام غلط ہے، تو اسی وقت جو ہے نا اسی وقت عمران خان نیازی وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے اس نے اپنا پورے ٹینیور میں کرپشن کرپشن کرپشن، تو اس کا جو ہے نا یہ اس نے بڑا ورد جو ہے نا کیا۔ تو ابھی عمران خان نیازی کی کرپشن کی جو ہے نا یہ داستانیں آ رہی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی یہ اتنا یعنی کہ کمینہ اور گھٹیا اور تھرڈ کلاس چور ہے کہ یہ اس نے 50 روپے کی بھی یہ ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتا۔ یہ گوگی گینگ اور پیرنی گینگ، یہ عمران خان نیازی کو گڑیاں بیچی، توشہ خانے سے چیزیں بیچی، ٹرانسفروں کے پیسے لیے، یو نیم اٹ، کہ اس کے اوپر خیر انویسٹیگیشن وغیرہ ہو رہی ہے۔ تو کیونکہ یہ دور عمران خان نیازی والا دور نہیں ہے،
کہ آپ بندہ پکڑ کر اندر کر دیں اور پھر اس کے بعد کرتے رہیں تفتیش، بندہ اندر رگڑا رہے، چاہے 2 سال رگڑا رہے. مگر یہ گورنمنٹ جو ہے نا پہلے اپنے انویسٹیگیٹ کرنا چاہتی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر یہ کڑکی لگے گی، اس کے اوپر ہاتھ پڑے گا. اور باقی یہ اداروں کا بھی جو تصادم کی طرف لے کر جا رہا ہے یہ بھی انتہائی غلط ہے. تو میری اپنے تمام دوستوں سے جو اس کے فالوور ہیں گزارش ہے کہ خدا را آپ پاکستان کے لیے سوچیں، اس نوسر باز کی جان چھوڑ دیں، کیونکہ پاکستان کی جغرافیائی حدود کی بھی، نظریاتی حدود کی بھی حفاظت کرنا آپ کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی میری ذمہ داری ہے. تو ہم پاکستان کے لیے آگے بڑھیں، ہم اپنی جغرافیائی حدود کے رہ کر تو ایک اچھے طرز عمل سے ہم جو ہے نا وہ سیاست کی بنیادیں رکھ سکتے ہیں نظریاتی بیس پر. تو لیڈر میں بھی یہ آپ کوالٹی دیکھیں کہ وہ اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اور وہ اپنے کارکنوں کو جو ہے نا تشدد کی طرف نہ اکسائے. جو تشدد کی طرف اکساتا ہے چاہے وجہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، تو جو تشدد کی طرف اکساتا ہے وہ آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے سے بڑا گساں ہے نہیں، مگر یہ کہ اس وقت بھی پاکستان پیپل پارٹی نے اپنے کارکنوں کو تشدد کے لیے اکسایا نہیں. تو یہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے، اور اسی مثال کو لے کر ہم نے آگے چلنا ہے اور ایک اچھے پاکستان کی بنیاد رکھنی ہے. بہت بہت شکریہ ویلا کو واچ کرنے کا.